बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तीन काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि फैसलाबाद में एटीसी कोर्ट से आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फैसला आने का इम्कान है। लेकिन साथ ही खबर जो है वो ये है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जिन्होंने खत लिखा था 9 मई के हवाले से जो मुकदमात चल रहे हैं उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो चीफ जस्टिस जो यहया खान हैं, यहया अफरीदी साहब, उन्होंने मुलाकात के लिए राब्ता किया है उमर अयूब साहब से और खबरें हैं कि कल आज ही यानी जुमे के रोज उनकी मुलाकात जो है वो हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल फैसलाबाद से एटीसी कोर्ट से फैसला आ सकता है जिसमें साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब साहब भी उस मुकदमे के अंदर हैं, दीगर मुख्तलिफ एमपीएज और एमएनएज जो हैं वो भी उसमें मुलजिम हैं। तो इन लोगों को जो है वो सजा हो सकती है। इसके अलावा अपोजिशन जो है एक कॉल की गई है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं उनको उसमें गालिबन मदऊ किया गया है। तो ये क्या होने जा रहा है, हुकूमत जो है उसकी जानिब से जो बुकिंग थी होटल की वो कैंसिल करवाई गई थी, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं। क्या बुनियादी तौर पे वो मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का, किस प्लेटफॉर्म के तहत हो रही है, यकीनन आपको मालूम है। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो लोकेशन से मुतालिक है। तो रिजवान गलज़ई साहब से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चल क्या रहा है। हुकूमत अगेन, लास्ट टाइम हमने देखा था लेजेंड होटल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस जो एक होनी थी नहीं होने दी गई थी, एक इवेंट था, तो अब फिर वही सिलसिला, फिर वही चीज़ें। चौधरी साहब, पहले तो मैं नाजरीन से थोड़ा माजरत ख्वाह हूँ कि लंबा वक्फा आया तीन की वीडियोस में। ज़ाहिर है कुछ ऐसी वजूहात थी, पाकिस्तान के हालात को अगर मद्देनज़र रखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी ब्रेक हुई। मुझे पता है कि नाजरीन जो है वो इस पर एक तो इस बात पे भी नाराज़ हैं कि जो उमर साहब और ज़ुबैर साहब जब हुआ करते थे तो वो भी अब अपीयर नहीं हो रहे। कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से जो है वो ऐसा कोई प्लान करें कि 3 लोग उसमें पूरे हो जाएं। अभी फ़िलहाल 2 से ही लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। तो चौधरी साहब, पहले बात कर लेते हैं ज़रा, ये जो कल एपीसी होनी है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी है अपोजिशन की, ये वही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइंद पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है। आपने बिल्कुल जो हवाला दिया, हमने उसको बड़ा क्लोजली कवर भी किया था, लेकिन बीच में वहाँ पे भी एक लंबी खामोशी आई और उसके बाद अब ये कल की जो एपीसी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइंद पाकिस्तान है, इसको अब जो लीड करने वाले फेसेस हैं वो भी थोड़े चेंज हुए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बड़े एक्टिव हुए हैं, वो सब जगह आपको वही नज़र आ रहे हैं और कल की एपीसी के हवाले से भी जो इंतज़ामात हैं वो वही देख रहे हैं। अच्छा, अगेन जैसे लेजेंड होटल में उनको नहीं करने दी गई थी, फिर उन्होंने उनको उसके एक लॉबी के अंदर कॉन्फ्रेंस कर ली थी। अब ट्यूलिप होटल है इस्लामाबाद का, वहाँ पे उन्होंने बुकिंग करवाई थी, वो बुकिंग कैंसिल कर दी और इंतजामिया को वही थ्रेट्स, वो सारी चीज़ें रिपीटेड है। मतलब वो लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। और कहा गया कि होटल मुस्तकिल तौर पे बंद बंद कर देंगे दिया अगर यहाँ जाएगा, पे कॉन्फ्रेंस। मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। जो जो ये आसान, देखें इस रजीम के पास एक आसान तरीका है, लोगों से रिस्क छीन लो और ये वो काम सब करते हैं जो इनकी बात नहीं मानते। लेकिन ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइंद पाकिस्तान वाले हैं, ये बहरहाल इनकी बात नहीं मान रहे और इन्होंने कहा है कि हम हर सूरत कल इस्लामाबाद में उसी लोकेशन के ऊपर, उसी होटल, उसी मार्की के अंदर हम ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल सुबह 10 बजे तमाम क़यादत जो है वो वहाँ पे पहुँचेगी। अब होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन सी जमातें हैं वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इसके अंदर शिरकत कर रही है। महमूद अचकज़ई साहब शिरकत कर रहे हैं, मेंगल साहब की पार्टी है वो शिरकत कर रही है, जमात इस्लामी इसके अंदर शिरकत कर रही है, एएनपी शिरकत कर रही है। अच्छा, मंजूर, हाँ जी, एएनपी एएनपी गालिबन पहली ये दफ़ा, पहली हाँ दफा। पहली दफ़ा हुआ ओके। है। अच्छा, इसी के अंदर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनका भी एक वफ़द शरीक होगा और बलोच यकजहती कमेटी जो है, जो इस्लामाबाद में आपको पता है कि उनका धरना भी चल रहा है, उनके लोग भी वहाँ पे शरीक होंगे। JUIF को दावत दी गई है लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस आया नहीं है। लास्ट टाइम एपीसी के अंदर जो हुई थी, जो लेजेंड होटल वाली थी, उसके अंदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आए थे, लेकिन इस दफ़ा अभी तक उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। अच्छा, ये भी बड़ी इतलात, खबर है। ये हाँ भी जी, बड़ी खबर है कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ये फैसला कर चुकी है कि वो अपोजिशन के साथ नहीं है। नहीं है। और अभी जो उनकी रिसेंट जो कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी भी हैं, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, तो लग यही रहा है कि वो शायद इसके अंदर ना शामिल हों। लेकिन बहरहाल ये अब कल ही पता चलेगा कि वो इसके अंदर शिरकत करते हैं या नहीं करते।
اچھا اس کے اندر میں اس میں نا ساتھ ساتھ سوال اس لیے ایک تو انٹرپٹ کرنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لوکیشن کیا ہے اب، یہ ہو کہاں پہ رہی ہے؟ سر یہ اسلام آباد میں مری روڈ کے اوپر ایک مارکی ہے، ٹیولپ مارکی. یہ جب فیض آباد سے آپ مری روڈ کے اوپر چلتے ہوئے سرینا ہوٹل کی طرف آتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ یہ اسلام آباد کی ٹیولپ مارکی ہے. اور ٹیولپ کے اوپر بکنگ جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہیں پہ ہوگی. اچھا تھوڑی سی اندرونی کہانی اگر کھول دیں، ظاہر ہے انتظامیہ تو نہیں کرنے دینی نا، وہاں پہ پولیس ہوگی، وہی ہوٹل سیل ہوگا، یہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے. اچھا یہ اگین جیسے میں بھی سن رہا تھا نصرت جاوید صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نے خود فیول دے دیا ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ یہ لیں اور آپ پھٹ جائیں. اگر یہ صاحب دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر یہ اے پی سی ہوتی ہے نا، یہ اے پی سی سارا دن چلے گی، تقریریں ہوں گی، اور اس کے بعد یہ اینڈ ہو جائے گا، اس کے اعلامیہ آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میڈیا چینل دو دن تک یہ اے پی سی غالباً جاری رہنی ہے، اور اس کے اعلامیہ آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میڈیا چینل اس کے اوپر ایک چھوٹی موٹی رپورٹ چلا دیں یا کہیں ٹکر میں چل جائے گا اعلامیہ. اب جب صبح وہاں پہ لوگ پہنچیں گے اور اس کے بعد ان کو اجازت نہیں ملے گی، وہاں پہ پولیس کے ساتھ ان کا جو ٹاکرا ہوگا، وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری جگہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک ماحول بنے گا اور کہا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہنچے گا، پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں ایک اجلاس کرنا چاہ رہی ہیں اور حکومت ان کو اجلاس کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. وہ وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے، وہ وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، وہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، صرف ایک میٹنگ کر رہے ہیں. وہ میٹنگ کی اجازت نہیں ہے. یہ کبھی ویسے ہم نے سنا نہیں ہے کہ مشرف دور کے اندر جو ہم بڑی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی رہی ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. لیکن خیر یہ اب وہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. اچھا ہوگا کیا آگے؟ اب یہ حکومت نے اجازت نہیں دینی تو جو انتظامیہ ہے اس کی، ان کے پاس اس کا بیک اپ پلان موجود ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے وہ ایک ماحول بنے گا، میڈیا ہائپ بنے گی، کوریج ملے گی ان کو، اور ظاہر حکومت خود دے گی. ایک حکومت اپنی بدنامی کا سامان مہیا کرے گی. پھر یہ کانفرنس اسلام آباد میں کتنی جگہ ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے فارم ہاؤسز ہیں، بڑی بڑی. اچھا وہ جو ایریا ہے جو مری روڈ کے اوپر، وہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، وہاں تو آپ ہزاروں لوگوں کو مجمع اکٹھا کر لیں، اور یہ بھی وہ پرائیویٹ پلیس کی اسپیس ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ ہو جائے گی. مسئلہ تو نہیں ہے اے پی سی ہونی ہے، کہیں پہ بھی ہو جائے گی، کے پی ہاؤس میں ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کے بعد پھر آگے پلان کیا ہوگا، اس کے اندر ڈسکشن کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ اس سے پہلے تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر عمران خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کا جو مسئلہ تھا اس کو زیادہ اجاگر کیا جاتا رہا ہے. لیکن یہ جو پچھلے 2-3 ماہ گزرے ہیں، اس میں اب اپوزیشن جماعتوں کو یہ احساس ہو گیا، تمام جماعتوں کو اور خود پی ٹی آئی کو بھی، کہ عمران خان کی رہائی اور تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں رہا ہے، اب یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھیں. صرف آپ سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں کو نہ دیکھیں، پھر آپ معاشی حالات دیکھیں. اس کے اندر جو بھی ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے بھی رہتے ہیں. اگلے 2 مہینے کا پلان دیا جائے گا، اور ان 2 ماہ میں کیا ایسی ایکٹیویٹیز اپوزیشن کرے گی تاکہ اس موجودہ رجیم سے عوام کو چھٹکارا مل سکے، اس کا پلان دیا جائے گا. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہاں تقریریں بھی ہوں گی اور ساری چیزیں. اوور آل چیزیں دیکھیں رضوان غلزی صاحب، میں تو کنونس ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ جو سرکار پاکستان میں ظاہر ہے اقتدار میں ہے، یہ کچھ چلتی دکھائی نہیں دیتی. مطلب میرے پاس ریزنز نہیں، مطلب میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کوئی ان کی اندرونی معاملات کا نہیں پتا، لیکن جو پاکستان کے حالات بن چکے ہیں، ایسے حالات کے اندر چیزیں چلا نہیں کرتی. آپ روز کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں، روز خبریں دیکھیں، کوئی نہ کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ چھوٹی موٹی وارداتیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شوگر مافیا ہے، 300 ارب روپیہ جو ہے اس نے عوام کی جیب سے نکال لیا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ 72 روپے فی کلو کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ٹیکس ان سے پورا لیا نہیں جا رہا تھا. چینی باہر بیچتے ہیں، چینی ملک میں منگواتے ہیں واپس، عوام کو چونا لگاتے ہیں. اوور بلنگ کی جاتی ہے. بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ خبر آتی ہے کہ وہ کو 250 ارب روپے کے قریب لوگوں کی جیب سے اوور بلنگ کر کے لے گئے. پیٹرول جو ہے وہ اب امید تو ظاہر کی جا رہی ہے کہ سستا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ جانتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اب پرائسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی ایک بھی انڈیکیٹر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. میں نے وہ نوٹ پڑھا، بلکہ میں ابھی نکال لیتا ہوں، کہ وہ ایک لڑکا جس نے خودکشی کی ہے، شاید آپ نے وہ، یعنی اس کے اندر یہ واقعہ میں ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ نکال لوں تاکہ ہم اس کو. سر دیکھیں خودکشیاں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے خودکشی کا، لیکن وہ جو نوٹ ہے وہ بڑا، اب دیکھیں نا انہوں نے لکھا ہے، بندے نے لکھا ہے کہ بابو بھائی 1,25,000، حسیب صاحب 80,000 روپیہ،
پھر آگے کوئی ہاسپٹل کا لکھا ہے کہ 10,000 روپیہ، اسی طرح 30,000، پھر ایک 3,000 4,000، پھر انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آصف بھائی فلانی لیب کے پاس ریڑی لگاتے ہیں، ان کے 3 سے 4,000 روپے دینے ہیں. اچھا اور بھی ڈیٹیل ہے. پھر آخر پہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی سی گھر والوں سے التجا ہے کہ میرا یہ ادھار دے دیں تاکہ کچھ عذاب کم ہو. یہ حالات ہیں پاکستان کے، یہ حالات ہیں پاکستان کے عام آدمی کے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، روزی روٹی پوری نہیں کر پا رہے، کچھ بچا نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ جنوبی پنجاب میں جائیں، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، آپ وہاں جائیں، لوگوں کے پاس آپشن تھا بھیڑ بکری موٹر سائیکل، کوئی سواری ہے وہ بیچ دو تو بل دے دو. لیکن اب وہ سب کچھ بک چکا ہوا ہے. وہ جو گھروں کے اندر خواتین کے زیورات سونا بک چکا ہوا ہے. جنوبی پنجاب میں ایک بڑی جو قابل ذکر یونیورسٹی ہے، بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی، وہ ایک دفعہ انہوں نے ایڈمیشنز اوپن کیے، اسٹوڈنٹس مطلوبہ نہیں آئے، پھر اوپن کیے، پھر انہوں نے دوبارہ سے اوپن کیا ہے کہ جی داخلے ہمارے جاری ہیں. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے کیونکہ اتنی بھاری بھرکم فیسیں ہیں، اور جو معیار ہے تعلیم کا وہ ایک علیحدہ چلیں سبجیکٹ ہے، تو لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اور ایسے میں جتنا مرضی ظلم جبر کر لیا جائے نہیں چلتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سسٹم 3 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. سر آپ ابھی حوالہ دے رہے تھے نا کہ یہ خود اس کو فیول دے رہے ہیں، یہ خود فیول دے رہے ہیں اس سے. سر مجھے بتائیں کہ اگر اپوزیشن تحریک شروع کرتی ہے، یہاں سڑکوں پہ لوگ نکلتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جو اس رجیم، یہ جو رجیم ہے نا، اس نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو چین لکھنے والے یا لکھوانے والے ہیں، وہ ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. ہمیں تو کہیں کوئی ایک نظر نہیں آیا نا. چینی سکینڈل ہوا، چینی سکینڈل کے اوپر ابھی تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں؟ وہ وزیر اعظم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں شوگر، وہ اپنے بیٹے سے ٹکرائیں گے. اب یہ اللہ جانتا ہے. آپ کی وہ لسٹ آئی ہے کل نا، جہانگیر ترین صاحب اس میں تھے، شریف خاندان تھا، زرداری خاندان تھا، وہ جو ہمایون اختر وغیرہ ہیں، وہ جو تاندیاں والا والے ہیں، وہاں پہ میرے اپنے پیسے صاحب ہیں. وہاں پہ میرے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. جو ان کی شوگر ملز ہیں، ان کی ایک شوگر مل ہے مظفر گڑھ میں. اچھا. تو وہاں پہ دسمبر جنوری کے اندر گنا پھینکا ہوا ہے. اچھا. اور اب جولائی ختم ہو رہا ہے، نہیں ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی، اور کوئی کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. اچھا ویسے نا یہ تو چینی و عام بندے کا مسئلہ ہے نا. یہ جو گنے کے کسان کے ساتھ وہاں جو اس سے لیتے ہوئے جو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس پہ کبھی تفصیلی بات کریں گے. یہ کیسے انسان ہے ویسے؟ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے خود کو، خیر اچھا اب وہ ٹکرائیں، اپنے بیٹے سے ٹکرائیں گے. یہ جو بھی ہے، یہ ساری شوگر ملوں کی لسٹیں جو انہوں نے ایکسپورٹ کی چینی، اور وہ لسٹ سامنے آئی ہے، اس لسٹ میں کون لوگ ہیں؟ وہی حکمران ہے نا. تو پھر اپنے خلاف وہ کیا ایکشن لیں گے؟ پھر کو ایکشن کون لے گا یار؟ یہ تو چوہے صاحب دیکھیں نا، اب یہ جو بدوائیں ہم دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو چھترول اوپر جائیں گے تو آپ کو چھترول پڑے گی. یہ بھی سبحان اللہ یہ ویسے کہ کامران شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی، کیا چھتریل صرف حکومت کو پڑے گی؟ جو حکومت کے ساتھ چین لکھنے والے کامران شاہد جیسے دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایک ایسا نظام جس کے اندر غریب خودکشیوں پر مجبور تھا، آپ اس نظام کی حامی تھے، آپ اس نظام کے حق میں لکھتے تھے، آپ اس نظام کے حق میں بولتے تھے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں اس بحث سے نکلتا ہوں. میں صرف، میرا سادہ سی بات ہے، میں عقل جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتی کہ یہ نظام چلے. میں نے آپ کو کہا بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ فلاں تحریک ہے، فلاں لوگ ہیں، اپوزیشن ہے. اچھا ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور اقتدار میں آ کے فلانا بیٹھ جائے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے نا، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اور یہ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور حالات یہی رہیں. آپ بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب والوں کے، وہ بیچارے خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، کوئی بھوک سے مر رہے ہیں. بلوچستان والوں کو اور خیبر پختونخوا والوں کو تو اپنی زندگی کی سیکیورٹی ویسے ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب علی امین گنڈاپور صاحب کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے. آج وہ انہوں نے تھوڑا سا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر تبدیلی کر لی ہے. سوال یہ ہے کہ عام آدمی اسی طرح مر رہا ہے، وہ بلوچستان میں ہو، وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ یہ پنجاب، یہ بھی پاکستانی ہے نا جس نے آج خودکشی کی ہے، یہ بھی حالات کی وجہ سے مرا ہے نا. تو دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو حضرت عمر سے سوال ہونا ہے. تو آج کے حکمرانوں سے سوال نہیں. کسی کا حالات یہی ہے نا کہ کسی کا اربوں جو ہے وہ کرپٹو کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے کہا $100 ملین
اونٹ ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی وہ کے 6 پاس دن کی دیہڑی ہے. کسی کے پاس ریڑھی والے کو دینے کے لیے 3 سے 4 ہزار روپیہ نہیں ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہ کہنے پہ مصر ہوں کہ یہ حکومت, یہ نظام, یہ سسٹم اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ لوگوں سے جا کے باہر بات کریں. ظاہر ٹی وی چینلز پہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جب جایا جاتا تھا, جا کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا. اتوار بازار اینکر خود چلے جاتے تھے. اب لوگ نہیں جاتے, نہیں پوچھتے, اور ہم ملتے ہیں لوگوں سے, بات کرتے ہیں, تو جو چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں خدا گواہ ہے وہ رپورٹ نہیں کی جا سکتی. تو نظام نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا, یہ عقل میری کہتی ہے. باقی اب اللہ جانے اس کا کیا راستہ نکلتا ہے. کب تک کھینچ سکتے ہیں, کب تک کھینچ سکتے ہیں. تو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے آج اپنی اس ویڈیو کے اندر, انشاءاللہ ہم ریگولر. اچھا بس یہ ایک تو آپ نے فیصل آباد کی کہ 9 مئی کے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب کل چیف جسٹس یحییٰ خان سے بھی مل رہے ہیں, اور 9 مئی کے مقدمات میں کل اور بھی کنوکشنز ہو رہی ہیں. ایک سمپل دیکھیں, ایک ہمیں 2-3 مہینے پہلے بتایا گیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے 40-50 لوگوں کو نااہل کیا جائے گا, وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی. وہ جو بتایا جاتا ہے اسی کے عین مطابق ہوتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. سیٹیں خالی ہو رہی ہیں, سیٹوں کے اوپر الیکشن شیڈیول باقاعدہ اناؤنس ہو رہے ہیں. کل ایک بڑا انٹرسٹنگ دیکھیں, اس ملک کے آزاد اور جانبدار, غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا آپ تصور کریں. ثانیہ نشتر کی سیٹ خالی ہوتی ہے 30 اکتوبر 2024 کو. 8.5 ماہ بعد 5 جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا الیکشن شیڈیول جاری. 8 مہینے تک ان کو خیال نہیں آیا کہ سینٹ کی ایک سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کی تھی اور پتہ تھا وہاں میجورٹی ہے, کوئی بھی پی ٹی آئی کا دوبارہ آگے بیٹھ جائے گا. سینیٹر اعجاز چودھری جو پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں, پیر والے دن وہ نااہل ہوئے ہیں, 20 سیٹ ہوئے ہیں, اور منگل والے دن الیکشن شیڈیول آ گیا ہے. یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں. تو وہ ابھی حامد رضا بھی کل نااہل ہو جائیں گے, عمر ایوب کیوں نااہل ہو؟ اب دیکھیں نا, اس کی سادہ سی وجہ ہے کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو چونکہ وہاں پہ نون لیگ کی میجورٹی ہے, نون لیگ وہ سیٹ اب جیت جائے گی, تو وہ شیڈول اگلے ہی روز جاری ہو گیا. اور جہاں کے پی کے, وہاں پہ تو پورا یعنی صوبے کو جو ہے وہ نمائندگی ہی نہیں تھی ایک لمبے عرصے تک سینٹ کے اندر, جو اپر ہاؤس جس کو سو کارڈ کہتے ہیں, لیکن وہاں پہ تاخیر کی گئی. چوہے صاحب جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ آج میاں افتخار این پی کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں اسلام آباد کی طرف مارچ